बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू कहानी मरकज़ पर आप सबको खुश आमदीद। मालकिन गुस्ल करने जाती तो मुझे दरवाजे के बाहर खड़ा कर लेती। थोड़ी थोड़ी देर बाद खुले दरवाजे से झांक भी लेता, मगर शर्म से नजरें झुका लेता, क्योंकि 11,000 तनख्वाह मिलती थी। मगर एक रोज तौलिया पकड़े बाहर खड़ा था तो मालकिन ने आवाज देकर बोला, आज अंदर आ जाओ। मेरे होश उड़ गए। उस रात मालकिन ने, मैं फजल दीन और फजलू, जिस पर अल्लाह के साथ साथ इस हवेली के मकीनों का भी खास फजल है कि जिन्होंने मुझे अपना खास मुलाजिम मुकर्रर किया था। और क्यों ना करते, मेरे बाप की कुर्बानियों का इतना खराज तो अदा करना ही था। चौधरी साहब जब तक हयात रहे, बारहा उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि अगर आज मैं हयात हूँ तो ये दीन मोहम्मद की कुर्बानी का नतीजा है। मैंने आंख इस हवेली में खोली थी, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म देने के साथ ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मेरे बाप के शबो रोज चौधरी करमदाद के साथ शाना बशाना चलने में गुजरते। ऐसे में मेरी देखभाल कौन करता? यहीं इसी हवेली में एक बूढ़ी मुलाजमा की जेरे निगरानी पलने लगा। अभी 6 बरस का था कि बाप ने भी अपने मालिक से वफादारी निभाने की खातिर मुझसे और अपनी जिंदगी दोनों से बेवफाई कर डाली। वो हमेशा की तरह चौधरी साहब के साथ थे। शिकार खेलने के शौकीन चौधरी साहब आज खुद किसी का शिकार बनने जा रहे थे। अगर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा हो जाता तो शायद वो दिफाई हिकमत अमली इख्तियार कर लेते। मगर शिकार से वापसी पर मामूल से ज्यादा ताखीर के सबब अंधेरा फैल गया था और घने जंगल से निकलते ही घात लगाए बैठे दुश्मन ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी। अचानक हमले में गोली चौधरी साहब के बजाय मेरे बाप को लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मैं गुमसुम था। चिल्ला चिल्ला कर रोना भी चाहता था, मगर मेरी आवाज कहीं गुम हो गई थी, जैसे मेरा बाप भी गुम हो गया था। सब्र शायद मेरी घुट्टी में पड़ा था, और सितम ये कि मुझे ये भी नहीं मालूम कि मुझे घुट्टी दी भी गई थी या नहीं, या अगर दी भी गई थी तो किसने दी थी। बहरहाल जिंदगी का काम गुजरना है, सो वो गुजरती रहती है, रुकती नहीं है। अंदर बाहर के हर छोटे मोटे काम करते करते जब थक जाता तो हवेली के पिछले हिस्से में पड़े पुराने से तख्त पर जरा देर को सस्ता लेता। वही जगह मेरी जाय पनाह थी। रात बरामदे के फर्श पर बिस्तर बिछाकर बसर होती थी। हाँ, इतना जरूर था कि मालकिन जब रात को सोने जाती तो किसी मुलाजमा से मेरे बारे में जरूर पूछ लिया करती कि फजलू ने खाना वगैरह तो खा लिया ना। और बस यही जुमले थे जो मुझे अपने खास होने का एहसास दिलाते थे। मालकिन चौधरी साहब की दूसरी बीवी थी, चहीती, सरचढ़ी और किसी हद तक नकचढ़ी भी थी। चौधरी साहब की पहली बीवी, जो उनकी मामूजात भी थी, ऐन जवानी में ही इस हवेली को एक अदद वारिस देकर कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला होकर इस जहां से रुखसत होकर जा चुकी थी। कुछ दिन गम मनाने के बाद हस्बे रिवायत चौधरी साहब नई और मनपसंद दुल्हन बया कर ले आए। मैंने हमेशा यही सुना कि बड़ी बेगम साहिबा बहुत हलीमुत्तबा और गरीब परवर औरत थी। मुलाजमों को कभी उन्होंने कमतर नहीं जाना, बल्कि उनके साथ उससे सलूक से पेश आती। मगर शक्लो सूरत की मामूली और बड़े चौधरी साहब की मनपसंद ना होने की वजह से उनके दिल पर राज न कर सकी थी। मगर ये छोटी चौधरानी साहिबा एक हसीन मूरत थी। हुस्न से जितना नवाजा था रब ने सो नवाजा था, मगर हुस्न अखलाक नामी किसी खूबी से यकसर महरूम ही रखा। बहुत मुश्किल से कोई मुलाजिम या मुलाजमा उनकी पसंदीदा फहरिस्त में शामिल होता था, वो भी बस एक मखसूस वक्त के लिए। उनका पसंदीदा बस वही हो सकता था जो हर वक्त उनके हाँ में हाँ मिलाए। वो दिन को दिन कहे तो दिन कहे, और रात को दिन कहे तो वो भी दिन कहे, और इस हिसाब से उनकी पसंदीदा शख्सियत चौधरी साहब ही थे। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जो मुझे भी चौधरानी जी का पसंदीदा बना गया। उस दिन अजीब जर्द सी धूप निकली थी। माली क्यारियों की गोडी कर रहा था कि चौधरानी भी सर पर आकर खड़ी हो गई। बागबानी उनका शौक था, सो वो माली को कुछ नए पौधे लगाने के बारे में हिदायत देने आई थीं। कुछ पौधों के नाम अंग्रेजी में ले रही थीं। जब माली के कुछ पल्ले ना पड़ा तो उन्होंने एक पर्ची पर वो नाम दर्ज किए और माली को बोला कि जब बड़ी नर्सरी पर पौधे लेने जाओ तो फजलू को भी साथ ले जाना। तुम तो अनपढ़ हो, ये नाम अगर तुम्हें और नर्सरी वाले दोनों को समझ ना आए तो फजलू से पढ़वा लेना। ये सुनकर माली ने तंजिया कहा, चौधरानी जी, छोटा मुंह बड़ी बात, ये फजलू कहाँ का बैरिस्टर है जो पढ़कर बताएगा? उसे तो शायद उसका नाम भी लिखना नहीं आता होगा। ये सुनकर चौधरानी जी ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और पूछा, फजलू, तुम स्कूल नहीं जाते? और मैंने नफी में सर हिलाकर गर्दन झुका ली। इस वाकये के ठीक 3 दिन बाद आपा सुगरी ने मुझे एक अदद बस्ता, चंद किताबें और नई यूनिफॉर्म देकर कहा कि कल सुबह तैयार हो जाना, तुझे स्कूल जाना है। गांव के सरकारी स्कूल में तेरा दाखिला करवाया है। और मुझे ये पूछने की भी जरूरत पेश नहीं आई कि ये दाखिला किसने करवाया। हाँ, लेकिन मुझे इतना याद है कि उस रात मुझे खुशी से नींद ही नहीं आई। दिन भर का थका होने के बावजूद भी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी में कल बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और मुझे बिल्कुल ठीक लगा था।
میری زندگی واقعی بدل گئی تھی۔ وہ گاؤں کا عام سا خستہ حال سرکاری اسکول تھا، مگر مجھے کوئی انوکھا جہاں محسوس ہوا، اور 9 برس کی عمر میں اسکول میں قدم رکھنے کی وجہ سے اپنے سے کم عمر ہم جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عجیب سا محسوس کر رہا تھا کہ مجھے ایک آواز اپنے عقب سے سنائی دی، ارے یہ فضلو ہے، لگ تو فضلو ہی رہا ہے۔ آواز کس کی تھی یہ تو مجھے اندازہ نہ ہو سکا، مگر اس آواز کی بازگشت تا عمر مجھ میں گونجتی رہے گی یہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ خیر جیسے تیسے میں تعلیمی مدارج طے کرتا رہا، نہ تو میں پڑھاکو تھا نہ ہی بہت نالائق، بس اوسط درجے کا طالب علم رہا۔ درجہ ہشتم تک ہی پہنچ پایا تھا کہ چودھری صاحب کی علالت کے باعث میرا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا۔ چودھری صاحب بستر پر کیا پڑے کہ سارے معاملات ہی الٹ پلٹ ہو گئے۔ چھوٹے چودھری صاحب دلاور حسین شہر کے ہاسٹل میں رہ کر پلے بڑے تھے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک بھی 4 سال کا عرصہ گزارا تو گاؤں، حویلی اور زمینداری کے معاملات سے دور ہی رہے، اور کچھ چھوٹی چودرانی جی کے سرد مہر رویے کے سبب بھی چودھری صاحب ان کے حویلی میں زیادہ قیام کے حق میں نہ تھے۔ چودرانی جی جو کہ پہلے ہی اپنی اولاد نہ ہونے پر خود کو کمزور محسوس کرتی تھیں، اپنی اس کمی کو چھپانے کے لیے وہ جان بوجھ کر چھوٹے چودھری سے نامناسب اور سخت رویہ اختیار کرتی تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہ تو اس حویلی کو وارث دے نہیں سکیں، تو ظاہر ہے اس صورت میں اکلوتے اور اصل وارث تو چھوٹے چودھری ہوئے نا، اور یہی چیز تھی جو انہیں گھن کی طرح کھائے جا رہی تھی۔ اسی گھن چکر میں وہ نت نئے منصوبے بناتی رہتی تھیں جس میں وہ اکثر ناکام ہی رہتی تھیں۔ ساری زندگی انہوں نے باپ اور بیٹے کے درمیان رنجش اور فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر پائی تھیں۔ یہ سب باتیں میں اس لیے بھی جانتا تھا کہ تعلیم کو خیر بات کہنے اور چودھری صاحب کی بیماری کے باعث اب دھیرے دھیرے میں چودرانی جی کے قریبی ملازم کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس بات کا ذکر ایک بار چودھری صاحب نے بھی کیا تھا کہ لے بھائی فضلو، تو بھی اب اپنے باپ کی طرح ہمارے لیے خاص ہوتا جا رہا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ تیرا باپ میرا خاص تھا، بازو تھا میرا، اور تو اپنی چودرانی جی کا خاص چمچہ بنتا جا رہا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چودھری صاحب کی بات درست ثابت ہوتی چلی گئی، میں چودرانی جی کا دست خاص بنتا جا رہا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ 4 برس چودھری صاحب بیمار رہے۔ اس عرصے میں 5 مرتبہ چھوٹے چودھری بڑے چودھری صاحب سے ملنے آئے۔ بند کمروں میں باپ بیٹے کی ملاقات بھی ہوئی اور دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آتے دکھائی دیے۔ چودھری صاحب نے بھی یہ عندیہ کیا تھا کہ وہ کچھ عرصہ شہر جا کر اپنے بیٹے کے ساتھ رہیں گے۔ یہ سنتے ہی چودرانی جی کے کان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نہ جانے کیا کیا چکر چلا کر چودھری صاحب کو اس عمل سے باز رکھا۔ کچھ عرصہ مزید گزرا تو ایک روز وکیل صاحب تشریف لائے۔ بند کمرے میں چودرانی جی اور چودھری صاحب کے کچھ مذاکرات ہوئے، وصیت تیار ہوئی اور پھر عجیب سی پراسرار خاموشی چھا گئی۔ اس بھید بھری خاموشی کا جب عقدہ کھلا تو باپ اور بیٹے کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ کچھ دن جاتے یہ عقدہ بھی کھل گیا۔ چودھری صاحب نے اپنی جائیداد اپنے بیٹے کے نام تو کر دی تھی، مگر ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھی تھی کہ جب تک چودھری دلاور شادی نہیں کر لیں گے یہ جائیداد ان کے نام منتقل نہیں ہو سکتی۔ اب اس انوکھی اور نرالی شرط کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا یہ چودھری دلاور سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی۔ چھوٹے چودھری آزاد مرد تھے، وہ گھر بسا کر کھونٹے سے بندھنے یا باندھنے کے قائل نہیں تھے۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ حالات کا پانسا پلٹ چکا تھا، شرط ماننا ان کے بس کی بات نہیں اور مان لینے کی صورت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ وقت ذرا سا آگے سرکا اور چودھری صاحب کی بیماری نے زور پکڑ لیا، انہیں دل کا عارضہ بھی لاحق ہو گیا۔ بہترین علاج معالجہ اور دیکھ بھال کے باوجود بھی وہ موت کو شکست نہ دے پائے اور زندگی کو الوداع کہہ کر ملک عدم کے راہی ہو گئے۔ چند دن تک تو حویلی میں سوگ کا ماحول رہا، دور دور سے لوگ چودھری صاحب کی تعزیت کو آتے رہے۔ خود چودھری دلاور بھی غمزدہ سے آنے جانے والے لوگوں سے ملاقات کرتے رہتے۔ جب چہلم بھی گزر گیا اور زندگی اپنی پرانی ڈگر پر واپس آئی تو چودرانی صاحبہ نے بھی اپنی جون بدل لی جیسے گرگٹ اپنا رنگ بدلتا ہے۔ عدت کی مدت کے اختتام پر انہوں نے شہر سے چودھری دلاور کو بلا بھیجا اور بہت مشفقانہ رویے سے پیش قدمی کی اور کہا کہ وہ انہیں سگی ماں کی طرح محبت کرتی ہیں، ان کی اپنی تو کوئی اولاد نہیں، اس لیے اب وہ انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہیں۔ چودھری دلاور کو بچے تو تھے نہیں، ایک زمانہ گھر سے دور گزارا تھا اور اپنی اس نام نہاد ماں کی ساری عادات اور خصائل سے واقف تھے۔ کچی گولیاں تو انہوں نے بھی نہیں کھیلی تھیں، بس وہ اپنی سوتیلی ماں کے کھل کر سامنے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور اس کے لیے چودھری دلاور کو بہت زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ بہت جلد اپنے اصل مقصد کی طرف آ گئیں۔ اپنی اکلوتی بانجی کو اب وہ چودھری دلاور کی دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھیں تاکہ ان کی بانجی کو ایک اچھا شوہر مل جائے اور انہیں ایک عدد بہو مل جائے، کیونکہ چودرانی جی کو اب دلاور کے سر پر صحرا سجانے کی خواہش ستا رہی تھی۔ یہ سب سن کر چودھری دلاور کے معنی خیز مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی اور انہوں نے کہا، فضلو ذرا دو ٹھنڈے ٹھار لسی کے گلاس تو بنوا کر لے آنا، میرے اور امی جان کے لیے۔
آج گرمی بہت ہے تو ذرا ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ ان کی بات کا مطلب سمجھ کر جذبت تو چودرانی جی بھی ہوئی تھیں، مگر بس چہرے پہ مسکراہٹ سجا کر پہلو بدل کر رہ گئیں۔ اس کے بعد بنا کوئی مثبت اندیہ دیے چودھری دلاور اچانک ہی شہر روانہ ہو گئے۔ پورا ایک مہینہ نہایت سکون سے گزرا۔ چودرانی جی کو لگتا تھا کہ ان کی چال بس کامیاب ہونے والی ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مقابل بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ایک آزاد منش انسان تھا۔ کب، کہاں، کیسے، کیا کرنا ہے، اس کی پوری پلاننگ اس نے کر رکھی تھی۔ ایک عام سے دن کی ابتدا ایک خاص بلکہ ایک دھماکے سے ہوگی، یہ چودرانی جی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی سلطنت میں اپنی مطلق العنانی سے بھرپور حکومت کر رہی تھیں۔ ان کے نزدیک بظاہر راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، لیکن ان کے لاشعور میں کہیں نہ کہیں ایک ہلکی سی چنگاری ضرور ابھرتی تھی، جسے وہ یہ سوچ کر دبا دیتی تھیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور واقعی انہونی ہو چکی تھی، اب تو بس اسے سامنے دیکھنا تھا۔ اس شام چودھری دلاور نے جو ہی حویلی کے اندر قدم رکھا تو اس کے قدم کے ساتھ ساتھ کسی اور کے قدم بھی بڑی سہج کے ساتھ اٹھ رہے تھے۔ السلام علیکم امی، دیکھیے تو کون آیا ہے۔ آپ کے بیٹے کے ساتھ آپ کی بہو بھی آئی ہے۔ لفظ بہو بم کی طرح پھٹا تھا ان کی سماعتوں میں، مگر آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا جھٹلایا بھی تو نہیں جا سکتا تھا۔ سو دل میں ہزاروں وسوسے، خدشات اور سب سے بڑھ کر مات کھانے کے جذبات کو دل میں دبا کر مسکراہٹ کے ساتھ بہو کے سر پر ہاتھ رکھ دینا یقیناً چودرانی جی جیسی شاطر عورت کا ہی کمال تھا۔ دو نفوذ آمنے سامنے تھے، دونوں کے دل میں بہت کچھ تھا، مگر دل کا کہا زبان پر لانا مزید تباہی لا سکتا تھا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، سوچ کو اب زبان پر لانے کی پہل چودرانی نے کی تھی۔ دیکھو دلاور بیٹا، تم نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تم چودھریوں کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، یوں چوری چھپے بیاہ رچا لینا شریف خاندانوں کی اولاد کو زیب نہیں دیتا۔ اگر تمہیں کوئی لڑکی پسند تھی تو مجھے بتاتے، میں ماں ہوں تمہاری۔ ارے اس شان سے رشتہ لے کر جاتی اور اس دھوم سے شادی کرتی کہ دنیا دیکھتی، مگر تم نے تو ہمارے سارے ارمانوں پر ہی پانی پھیر دیا۔ تمہیں یاد ہے نا کہ تمہارے بابا کو تمہاری شادی کا کتنا شوق تھا۔ یہ کہہ کر وہ دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کی نمی کو پوچھنے لگیں۔ اب کی بار چودھری دلاور کی باری تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر چودرانی جی کے برابر والی نشست سنبھالی اور ایک اچھے بیٹے والی کمال اداکاری کرتے ہوئے کہا، امی جان یقین کیجیے، میری شادی آپ اور بابا جان کے ہاتھوں ہونا میری خوش بختی ہوتی، مگر میں تو اتنا بدبخت ہوں کہ اس خوشی سے محروم ہی رہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ پلوشا اور میرے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو آپ اور بابا کبھی بھی نہ مانتے، شاید اسی لیے ہم نے سال بھر پہلے ہی نکاح کر لیا تھا۔ میں نے جب آپ کو بتانے کی کوشش کی تب تک بابا کی بیماری طول پکڑ چکی تھی، ان کی حالت کے پیش نظر میں چپ رہا، پھر بابا چلے گئے اور انہوں نے وہ شادی والی شرط رکھ دی۔ میں جب بھی چپ رہا، پھر جب آپ نے کہا کہ آپ میری شادی اپنی بہن کی بیٹی سے کروانے کے خواہش مند ہیں تو میں نے مزید اس معاملے کو لٹکانے کے بجائے آپ کے سامنے ظاہر کرنا ضروری سمجھا، تاکہ آپ بھی ایک بہو کو پا کر خوش ہو سکیں اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں کہ میں نے اپنے والدین کی خواہش پوری کر دی۔ اب آپ کی بہو ہے یہ، اسے آپ کی خدمت کے لیے کچھ عرصہ آپ کے پاس ہی چھوڑے جاتا ہوں۔ بابا کے جانے کے بعد آپ کو بھی تنہائی شدت سے محسوس ہوتی ہے نا، تو آپ کا دل بھی بہلا رہے گا۔ اب تو آپ خوش ہیں نا، ناراض تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ دلاور نے بہت گہری مسکراہٹ سے کہا۔ چودرانی جی نے غائب دماغی سے سر کو اس باتی انداز میں جنبش دی اور ان کی سوچ کہیں دور پہنچی تھی۔ اب وہ تصور میں اگلا لاہ عمل طے کرنے میں مصروف تھیں۔ پلوشا مالکن اتنی خوبصورت تھیں کہ جتنی چودرانی جی اپنی جوانی میں ہوا کرتی تھیں، بلکہ شاید اس سے بھی بڑھ کر کہ جو دیکھے دیکھتا رہ جائے، مگر پھر بھی کچھ تھا جو عجیب تھا۔ میں جو چودرانی جی کا خاص تھا اب ہر بر کی چھوٹی مالکن کے آگے پیچھے پھرتا پایا جاتا تھا۔ جانے کون سی کشش مجھے ان کی طرف مائل کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے مانوس ہو چلی تھیں، مگر وہ بہت کم گو تھیں، ناپ تول کر بولتیں، بیٹھے بیٹھے کہیں کھو سی جاتیں، میرے علاوہ کسی بھی نوکر چاکر سے بات نہیں کرتی تھیں۔ چودرانی جی سے تو گویا وہ چھپتی پھرتی تھیں۔ دوسری طرف وکیل کے پاس اپنی شادی کی دستاویز جمع کرانے کے بعد چودھری دلاور اب جائیداد کی اپنے نام منتقلی کے مراحل بہت تیزی سے طے کر رہے تھے۔ اتنی تیزی سے وقت گویا چودرانی جی کے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی عقل کے سارے گھوڑے دوڑا رہی تھیں، لیکن کوئی سرا ان کے ہاتھ نہ آتا، ماں سوائے دلاور کی یوں بآسانی اپنی دلہن کو ان کے پاس چھوڑ جانے کے۔ دوسری طرف میری اور چھوٹی مالکن کی دوستی دن بدن گہری ہوتی جا رہی تھی۔ میں 9 عمر تھا اور وہ بھی شاید میری ہم عمر ہی تھیں، جو مجھ سے بات کرنے میں آسانی اور سہولت محسوس کرتی تھیں۔ مجھ سے میرے بچپن اور میری زندگی کے بارے میں کریت کریت کر سوالات کرتیں، اور خاص کر میرے بہن بھائی اور ماں کا میرے ساتھ کیسا رویہ رہا تھا، یہ سوال وہ ضرور پوچھتی تھیں۔ مجھے ہر روز چھوٹی مالکن کا اس طرح مجھ سے سوالات پوچھنا اکثر الجھن میں مبتلا کرتا تھا۔ پھر ایک دن وہ کہنے لگیں کہ تم خوش نصیب ہو فضلو، جو تم اکیلے ہو،
یہ اپنے ہی تو ہوتے ہیں جو ہم جیسے لوگوں کو بے مول کر دیتے ہیں، کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ یہ جملہ ادا کرتے ہوئے ان کی آنکھیں نم ہو چلی تھیں۔ اس دن پہلی بار میرا دل بہت عجیب سا ہوا تھا۔ شاید چھوٹی مالکن کا دکھ میرے دکھ سے بڑا تھا۔ میں نے ایک بار ان سے یہ سوال پوچھ ہی لیا کہ چھوٹی مالکن، آخر آپ کو آپ کے گھر والوں نے ایسا کون سا دکھ دیا ہے جو آپ اس دن ان کا ذکر اتنا دکھی انداز میں کر رہی تھیں؟ جواباً انہوں نے بس اتنا کہا کہ تم نہیں سمجھو گے فضلو، یہ لمبی کہانی ہے، آپ سمجھائیں گی تو ضرور سمجھ جاؤں گا، اب میں اتنا بھی بے وقوف نہیں ہوں۔ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑیں اور میں نے بھی اس ہنسی پر ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ کمرے کے باہر کان لگائے کھڑی چھوٹی مالکن کے چہرے پر بڑی شاطرانہ سی مسکراہٹ تھی۔ وہ چشمے تصور میں شکار کو جال میں پھنستا ہوا دیکھ رہی تھیں۔ دانا پھینکنے کے بعد شکاری مطمئن ہوتا ہے کہ جلد یا بدیر شکار بس جال میں پھنسنے ہی والا ہے۔ بعض اوقات بنا جال بچھائے یا بنا دانا ڈالے بھی کوئی معصوم خود ساختہ الفت کے فریب میں پھنس ہی جاتا ہے، جیسے میں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ میرے دل میں چھوٹی مالکن کی محبت پروان چڑھ رہی تھی۔ بنا کسی لالچ اور غرض کے میں ان کا اسیر ہو چلا تھا۔ چھوٹی مالکن جب بھی کسی سے فون پر بات کرتی تو ہمیشہ اٹھ کر کمرے کے کونے میں جا کر کرتی، کبھی جھنجھلاہٹ تو کبھی بحث و مباحثہ۔ ان کا چہرہ ان کے جذبات کی چغلی کھایا کرتا۔ مجھے تجسس تو تھا کہ اگر وہ چودھری دلاور کی محبت بھری منکوہاں تھیں تو پھر دونوں کے مابین یہ کیسی گفتگو ہوتی ہے۔ بہرحال میں تو یہ سوچ ہی سکتا تھا، پوچھ تو نہیں سکتا تھا، میں تھا تو ایک نوکر ہی نا۔ اب چھوٹی مالکن نے مجھے منہ لگا لیا تھا تو اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ میں اپنی اوقات ہی بھول جاؤں۔ اور ویسے بھی میں آج کل حویلی میں ہونے والی سرگوشیوں کی بازگشت خوب سن اور سمجھ رہا تھا جو مجھ پر چھوٹی مالکن کے التفات کو لے کر ہو رہی تھیں۔ ایک دن چھوٹی مالکن نے اپنے استعمال کی کچھ چیزیں مجھ سے منگوائیں اور کہا کہ یہ چیزیں تو بہت زیادہ ہیں، اس میں سے آدھی تم رکھ لو، مجھے تو 8 دن بعد یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ جملہ سن کر میں پریشان سا ہو گیا۔ مجھے اب چھوٹی مالکن کے دور جانے کے خیال سے ہی وحشت ہو رہی تھی، مگر جانتا تھا کہ وہ یہاں آخر کب تک رہیں گی۔ ایک نہ ایک دن تو چودھری دلاور انہیں یہاں سے اپنے شہر والے بنگلے میں لے جائیں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ غسل کرنے جا رہی ہیں، پانی گرم ہے یا ٹھنڈا۔ وہ مجھ سے پوچھ کر ہی غسل خانہ استعمال کیا کرتی تھیں اور میں ان کا تولیہ ہاتھ میں لیے دروازے پر کھڑا رہتا۔ وہ اکثر دروازہ اندر سے لاک نہیں کرتی تھیں، جس کی وجہ میں سمجھ کر بھی سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اکثر چوری چوری ایک نگاہ ادھ کھلی در سے اندر ڈال بھی لیتا۔ اس سے زیادہ جرأت کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ یہ کوشش بھی غیر شعوری ہوتی تھی، عمر کا تقاضا کہہ لیں یا سورج جذبات کا عمل دخل۔ پھر ایک روز ایک ایسا واقعہ ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی کھسک گئی۔ حسب دستور چھوٹی مالکن نے مجھ سے تولیہ مانگتے وقت یہ کہا کہ فضلو اندر ہی آ جاؤ۔ میں گنگ رہ گیا۔ جب دوبارہ یہی جملہ دہرایا گیا تو میں پریشانی سے پسینہ پہنچتے لڑکھڑاتے قدموں سے غسل خانے میں داخل ہوا۔ مالکن نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کیا اور کہا کہ فضلو، ہم دونوں ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں، آج رات خاموشی سے میرے کمرے میں آ جانا، میری زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اور اس رات مجھے چھوٹی مالکن نے بتایا کہ وہ بھی میری طرح خواجہ سرا ہیں، اس لیے میری کشش نے انہیں مجھ سے دوستی پر مجبور کیا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ چودھری دلاور کی بیوی بھی نہیں ہے، بس جائیداد کے حصول کے لیے انہوں نے یہ کھیل رچایا ہے، اور اس کے عوض میرے والدین کو ایک بھاری رقم دے کر 1 ڈیڑھ ماہ کے لیے کرائے پر مجھے حاصل کیا ہے۔ یہی میری زندگی ہے۔ کل چودھری دلاور بتا رہے تھے کہ چودرانی جی نے تمہارے ذریعے سے میری سچائی پتہ لگانے کا جال بچھایا ہے۔ مجھے بچا لو فضلو، تمہیں ہماری صنف کا واسطہ۔ یہ راز کھلنے پر چودھری دلاور کے ہاتھ سے جائیداد جائے گی اور میرے ہاتھ سے میری زندگی۔ چودھری دلاور مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ 2 ہاتھ میرے سامنے جڑے تھے جو بالکل میرے جیسے تھے، میرا کوئی نہیں تھا اور وہ سب کے ہوتے ہوئے بھی تنہا تھی۔ میں نے اس کی جان بچانے کے لیے چودرانی جی سے نمک حرامی کرنے کا فیصلہ کیا اور اس تاریک رات میں انجانی منزل کا مسافر بن گیا۔